جی अस्सलाम वालेकुम गामदी आजम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जनाब, अच्छे हैं. आप सुनाइए. मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। कैसर भाई, आपकी एक वीडियो के हवाले से बात करनी थी, इफ़ यू अलाउ। जो आपने गांधी साहब पे एक क्रिटिकल वीडियो बनाई थी, उस तो कई वीडियो को बनाई मैंने हैं, आप देखा। किसकी बात कर रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। उस वीडियो के बारे में मुझे इसलिए बात करनी थी कि क्योंकि वो यार लॉजिकल अब बेस है, उसमें मदद से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो जो थी, आपने एक वीडियो बनाई, उसमें आपने 3 प्रेमिसेस ड्रॉ किए। और उसमें पहला प्रेमिस जो था आपका, एक हदीस आप उसमें लेकर आए थे सरल भाई, आपको कि ठीक से समझ आ रही है? यार मेरी तरफ ही कोई इशू लग रहा है मुझे, इनकी भी आवाज़ बहुत डिस्टोर्टेड है. मेरी आवाज नहीं कैसर आ रही है आपको, भाई, कैसर भाई? इनकी आवाज़ बहुत नीट है मेरे ख्याल से। कैसर भाई, अगर आपका कनेक्शन अगर आई डोंट कुछ नो. कर लेना, इंटू स्विच योर मैं भी तो कनेक्शन राउटर स्टार्ट कराएं। एथरनेट से भी कर लिया है, अब होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्या वजह है वो. अच्छा, जी गामदी आजम साहब, फरमाइए. आप कोई गड़बड़ हुई तो मैं पूछ लूंगा सारद भाई से. चलिए ठीक है। कैसर भाई, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने एक वीडियो बनाई थी गांधी साहब के ऊपर, बहुत सारी वीडियो में से एक वीडियो, जिसमें आपने एक 3 प्रीमिसेस ड्रॉ किए थे। उस 3 प्रीमिसेस में यह था कि सबसे पहले आपने एक हदीस की बेस शेयर की थी, जिसका मफहूम ये था कि जो शख्स किसी मुसलमान को, मोमिन को या मुसलमान को गैर मुस्लिम कहता है, तो वो शख्स खुद काफिर हो जाता है। यानी कि अगर कोई किसी मुसलमान पे कुफर का इल्ज़ाम लगाए, तो वो खुद काफिर हो जाता है। दूसरा प्रेमिसेस अगर जो गलत आपने ये ड्रॉ, लगाए तो. हाँ, अगर गलत लगाए तो, और अगर वो शख्स मुसलमान हो, तो वो पलट के उस पर कुफर आ जाता है। उसी में दूसरा आपने पॉइंट ये डाला कि तमाम जो मुसलमान उम्मती हैं, वो अहमदियों को या कादियानियों को, आपने कहा था जो सा वर्ड यूज किया था, वो गैर मुस्लिम समझते हैं या काफिर समझते हैं। फिर तीसरा आपने प्रेमिसेस ये ड्रॉ किया था, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, थोड़ी काफी पुरानी वीडियो है, मैंने देखी थी। तीसरा प्रेमिसेस आपने ये ड्रॉ किया था कि गांधी साहब उनको काफिर नहीं कहते, और तो लिहाजा गांधी साहब के नज़दीक या गांधी साहब की थ्योरी के हिसाब से तमाम मुसलमान नाउजुबिल्ला काफिर हो जाते हैं। यहाँ तक बात ठीक है? मैंने आपकी बात सही समझी? आप यही कहना चाह रहे थे? कि फिर मैं गामदी आपसे साहब सवाल, की के मुताबिक सारे मुसलमान काफिर हो जाते हैं. नहीं, गांधी साहब की मतलब इस हदीस की रोशनी में गांधी साहब क्योंकि कादियानी को काफिर नहीं कह रहे, तो और बाकी तमाम मुसलमान को काफिर कह रहे हैं, तो उस हदीस की रोशनी में या उस हदीस की लॉजिक में फिर बाकी तमाम मुसलमान काफिर हो जाते हैं। यही आपकी वीडियो थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। या आप क्या कहना चाह रहे थे उस वीडियो में? आपको याद है वो वीडियो आपकी? यार मुझे एक सेकंड दें, अब आपकी मुझे इतनी डिस्टोर्शन हो रही है कि मैं यूट्यूब ऑन कर लेता हूँ, मैं आपकी ऑडियो वहां से सुन लेता हूँ. तो मुझे आपकी आवाज़ साफ आ रही है, चलिए देखें जी जी. यूट्यूब। तो मुझे आपकी आवाज़ साफ आ रही है, चलिए देखें यूट्यूब। जी, अब बताइए कि उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं कि गांधी साहब जो हैं वो, उनके नज़दीक सारे मुसलमान जो हैं वो काफिर हो जाते हैं. नहीं, आपने ये इम्प्लाई किया, आपने ये इम्प्लाई किया। देखिए, आपने 3 प्रेमिसेस ड्रॉ किए थे उसके अंदर। पहला प्रेमिसेस ये था कि आपने एक हदीस पेश की कि जिसमें एक शख्स, एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है काफिर होने का या गैर मुस्लिम होने का, तो वो शख्स खुद काफिर या गैर मुस्लिम हो जाता है। ठीक. उस हदीस का मफहूम है, मुझे हदीस एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता, मैं आप बस दोनों में से मफहूम एक कह रहा काफिर हूँ। हो जाता है, ठीक है, सही. हाँ, दोनों में से काफिर। तो तमाम मुसलमान उम्मत जो है वो गैर मुस्लिम या काफिर डिक्लेयर करती है कादियानियों को, सिवाय गांधी साहब के। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, लेकिन आप अब इनकी जारी आवाज़ रखें. है मैं कैसर भाई। अल्टरनेटिव में किसी और तरह से मैं एंटर होने की कोशिश करता हूँ इधर. अगर मेरे कैसर भाई, डू एक यू और वांट मी भाई टू भी बीच रिफ्रेश में दिस है, क्वेश्चन? या हाँ, दैट वुड बी ग्रेट, प्लीज। या आई थिंक इफ यू कैन. हाँ, इन्होंने कहा है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि मतलब एक शख्स दूसरे शख्स को अगर काफिर कहता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, जो आपने रेफरेंस दिया था, तो दोनों में से एक काफिर है। अभी कह रहे हैं कि गामदी साहब ने जो कहा है, यानी कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को वो मुसलमान ही मानते हैं, लेकिन कादियानियों को जो गैर मुस्लिम है,
اس پہ اجماع امت ہے، ان کو وہ مسلمان کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. I think this is what he is saying. تو کیا وہ آپ کی میں کافر نہیں کہتے، وہ کافر نہیں کہتے، وہ مسلمان مسلمان نہیں کہتے لیکن کافر نہیں کہتے، تو کیا as I understood کیسر بھائی؟ اچھا وہ کافر نہیں کہتے، what are we to make of it؟ نہیں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ پھر اس حدیث کے امپلائی یہ ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کی نظر میں ہم سب کافر ہو جائیں گے کیونکہ ہم تم کو کافر کہہ رہے ہیں. اب یا تو قادیانی کافر ہے یا تو پوری امت کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کی روشنی میں. تو پھر آپ نے کہا تھا کہ غامدی صاحب تو ان کو کافر نہیں کہہ رہے، تو یا ہم سب کافر ہو گئے اس حدیث کی روشنی میں. یہ آپ کی ویڈیو آپ کو یاد ہے ایگزیکٹلی؟ میں تو یا ہم سب کافر ہو گئے حدیث روشنی میں، یہ آپ کی ویڈیو آپ کو یاد ہے ایگزیکٹلی؟ میں کہہ رہے تو یا ہم سب کافر ہو گئے حدیث روشنی میں، یہ آپ کی ویڈیو آپ کو یاد ہے ایگزیکٹلی؟ اوکے سوری، تھوڑا سا ڈیلے کے لیے معذرت، میں یوٹیوب پہ آپ کو سن رہا تھا، اسٹوڈیو میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. اچھا دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ جو مجھے یاد آ رہی ہے ویڈیو وہ یہ تھی کہ ہم قادیانیوں کو کبھی بھی اس حدیث کے اندر نہیں لے کے آتے کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ خود کو مسلم کہتے ہیں. تو ایون اگر ان کا بھی اپلائی کیا جائے یہ کیا اسٹینڈرڈ کہ دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے گا، تو انہوں نے سب کو تو کافر کہا ہوا ہے، تو ان کے مطابق تو میں اور غامدی صاحب دونوں ہی کافر ہیں. لیکن اگر میں اور غامدی صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ایون بائی دیٹ اسٹینڈرڈ قادیانی پھر بھی کافر ہو جاتے ہیں. مجھے یہ یاد آ رہا ہے جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی ایک فیئر اینڈ ریزنیبل اسیسمنٹ ہے سارے معاملے کی. اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں یہ اسیسمنٹ نہیں تھی آپ کی، جو میں سمجھا تھا وہ دوسری تھی. آپ نے اس کو امپلائی کر کے یہ کہا تھا کہ گاندھی صاحب، میری اسیسمنٹ یہ تھی. پھر آپ وہ ویڈیو یہاں شیئر کر دیں یا اچھی طرح سے آپ دیکھ کے آئیں تاکہ وہ بات ہو پھر اس طرح، تو پھر وہ ایک گیس ورک کر رہے ہیں نا. 2-3 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے تو بالکل وہی 4-5 دفعہ سنی تھی. آپ کا یہ 3 پریمیسز تھے. پہلا پریمیسز آپ کا تھا کہ حدیث، دوسرا پریمیسز تھا کہ غامدی صاحب جو ہیں غیر مسلم نہیں کہتے یا کافر نہیں کہتے قادیانیوں کو، اور پوری امت کہتی ہے. تو کیونکہ پوری امت ایک ایسے قوم، ایسی لوگوں کو، گروپ آف پیپل کو کافر کہہ رہی ہے جو غامدی صاحب کی نظر میں مسلمان ہے یا غیر مسلم نہیں ہے یا کافر نہیں ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں تمام امت جو ہے وہ کافر ہو جاتی ہے. قادیانیوں کے نزدیک تو ایسا ہی ہے، وہ تو ان کے نزدیک تو ان کے علاوہ سارے کافر ہی ہیں. ٹرو نہیں، قادیانی کو تو ہٹا دینا، وہ تو الگ ایک اینٹیٹی ہے. ہم 3 لوگوں کے بیچ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، غامدی، آپ اور حدیث، ان 3 اینٹیٹی کے بیچ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک کیسا بھائی پرابلم یہ ہوتی ہے، میں غامدی صاحب کو 15-20 سال سے سنتا ہوں، آپ سب کو سنتا ہوں، مجھے بہت ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ غامدی صاحب کو جو میں سن کے سمجھتا ہوں، میجورٹی آف دا لوگ جو ان سے کریٹیکل ہوتے ہیں وہ چیز سمجھتے نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں یا ان کے فالوور سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ہم لوگوں کے نہیں بیچ میں سر، کہ یہ غلط بات ہے کہ جو ان کے فالوور یہ آپ کی بات درست ہے کہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ غامدی صاحب پہ اعتراض کر لوگ غامدی صاحب کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ اس کو ایکسپلینیشن دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے کلام میں ابہام بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ابہام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک حصہ پڑھا تو آپ نے اس کے خلاف بھی انہوں نے کہیں بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے تو یہ بات میں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہے اور درست نہیں ہے کہ ان کے فالوورز کو جیسے سمجھ آتا ہے، کیونکہ آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے کہ ایک دفعہ آپ اور ایک اور صاحب آئے تھے غامدی صاحب کے فالوورز، آپ کی آپس میں ڈیبیٹ چھڑ گئی تھی. آپ کے نزدیک غامدی صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، ان کے نزدیک آپ نے پہلے بھی بات کوٹ کی تھی، میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے آپ نہیں تھے، جو ہو سکتا ہے وہ بھی غامدیزم کے نام سے آتے تھے شاید، اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. بہرحال وہ غامدی صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، ایک غامدی صاحب کی تشریح اور طرح سے کر رہا ہے، ایک اور طرح سے کر رہا ہے. تو یہ الزام ہم پہ نہ لگائیں یار، یہ آپ لوگوں کا پرابلم ہے. نہیں، حنفیوں کے اپنے نہیں بنتی، اہل تشیعوں کے اپنے، ہر کسی کی نہیں بنتی. بہت سارے ایشوز پہ سب کو اختلافات ہوگا، اس پہ بات نہیں کر رہا. درست بات ہے، لیکن اس میں جو ارے صاحب ایسے یہ وہ تبصرہ کر کے پھر نہیں نا، پھر اس کا جواب سنیں نا آپ. حنفیوں کی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک معاملے پہ کسی ایک حنفی نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو خلاف واقعہ ہو، تو اس پہ سارے حنفی کہیں گے جناب ہم آپ سے اس چیز پہ اتفاق نہیں کر سکتے. جو فقہی معاملات ہیں، عقائد کے معاملات کی بات نہیں کر رہے ہم. لیکن غامدی صاحب کے حوالے سے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ان کے 2 فالوورز کی آپس میں نہیں بنتی، 10 کو بلا لیں ان میں سے 6 کی آپس میں نہیں بنتی ہوگی، تو وہ پھر ہمارے لیے وہ پھر غیر مناسب ہے نا یہ کہنا کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ایمانیات میں کون سے معاملے پہ نہیں بنتی؟ جی
ایمانیات کی کوئی ایگزامپل دیں جس پہ نہیں بنتی. غامدی صاحب سے؟ ہاں غامدی صاحب کے فالوورز ایمانیات کی کن کن پہلوؤں پہ آپس میں لڑتے ہیں؟ نہیں، میں نے ایمانیات نہیں کہا. اچھا آپ نے کہا نا کہ حنفی لوگوں کی ایمانیات. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ نے نہیں، کہا عقائد کی میں کہہ رہا ہوں، عقائد کے ایمانیات تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اچھا عقائد میں کیا چیز جی میں ایشو ہو جاتا ہے غامدی صاحب کے حوالے سے؟ ہاں میں آپ کو حنفیوں کی اگزامپل دے رہا ہوں، احناف کی یا شوافے کی یا کسی بھی اور مسلک کی، کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ذاتی سطح پہ ایک عقیدہ اور ہو یا گروپ آف پیپل اسی سسٹم کے ماننے والا ان کا ایک اور ہو کسی ایک شخصیت کے بارے میں یا کسی اور. لیکن جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، سارے فقہ کو تو فقہ ہی مانتے ہیں. اب یہ تو حنفیوں میں آپ کو نہیں نظر آئے گا نا کہ آپ رفع یدین کریں یا نہ کریں، آپ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ سب کے اختلافات تو نظر نہیں آئیں گے. غامدی صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ان کے دو لوگوں کے سامنے رکھ کے ان سے اگر کہا جائے تو ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں میں سے لازمی طور پہ کسی ایک نے کوئی اور غامدی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہوگی جس میں اس کے خلاف بات کی جا رہی ہوتی ہے. ان کی کتابیں خود اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے ہر 2-3 سال میں میرے خیال سے، تو وہ تو خود اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتا رہتا ہے انسان. بڑے پتہ کی تو بات وہ کہی چیزیں آپ نے. ہاں یہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ سوائے انبیاء کے سب کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کسی کو بھی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے نا. نہ مجھے حاصل ہے، نہ غامدی کو حاصل ہے، نہ کسی اور. ہاں، اس کا تو ایک ہمیشہ طریقہ کار ہوتا ہے ایوالو نا. ہوتا رہے گا. ارے ہاں حضرت، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری کتاب میں فلاں فلاں چیز سے رجوع کر رہا ہوں، ان کو میرے خیالات نہ کہا جائے. ایسا ہو جائے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ایشو کو جس پہ آپ نے ایک چیز کہی ہے، پھر آپ نے ایک نئے ورژن میں اور بات کہی ہے، اور جو پچھلا ورژن ہے اس پہ آپ کا کوئی ماننے والا آپ سے بحث کر رہا ہے کہ دیکھیں غامدی صاحب نے تو یہ کہا تھا، تو ہم کہتے ہیں جناب نئے میں انہوں نے کچھ اور کہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو ان کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے ان کو سمجھا نہیں ہے. اچھا چلیں وہ مطلب وہ اگر وہ نہیں مسئلے کو سمجھا نہیں. اچھا اب جیسے میں اسپیسیفک باتیں کرتا ہوں. اب آپ کے ساتھ ایک وہ آئے تھے، میں ان کا نام بالکل ذہن سے بھول گیا، میری ان سے بھی بات ہوئی تھی کئی دفعہ فون پہ، جو ڈاکٹر سار احمد کے شاگرد تھے، حافظ صاحب. اب حافظ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، آپ لوگوں نے ایک پروگرام کیا غامدی صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے. اس میں حافظ صاحب نے ایک ایگزامپل دی کہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کوئی پرندے نے آ کے ان کو خبر دی، تو پرندہ جو تھا وہ فرد واحد تھا. اس نے آ کے خبر دی کہ فلانا فلانا جگہ پہ شرک ہو رہا ہے یا ایتھیزم فالو ہو رہا ہے، یا جو بھی کوئی ملکہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا جا رہا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پہ یقین کیا. تو غامدی صاحب کے خلاف انہوں نے یہ ایگزام دیا کیونکہ فرد واحد سے یا قبر واحد سے بھی جو ہے آپ کو دین مل سکتا ہے. تو وہ آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں کانٹرڈکٹ کیا کہ وہ دین نہیں، وہ پرندہ ان کو دین نہیں دے رہا تھا، پرندہ کو خبر دے رہا تھا. وہ ایک ان کو انفارمیشن دے رہا تھا. انفارمیشن اس طرح تو پورا کا پورا دین جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آیا ہمارے پاس. ارے یہی تو آپ اسی چیز پہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں نا تو آپ حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ دین آپ نے اس سے لینا یا نہیں لینا. اصل بات یہ ہے کہ جو خبر ہے اور خبر واحد ہے، یا اگر بہت سے مختلف اس کے خبریں ہیں تو اخبار احاد کا جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. تو اصل واقعہ یہ نہیں ہے کہ خبر کا کنٹینٹ کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ کیا خبر واحد آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. اس کا کنٹینٹ کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، کہ اس کے کنٹینٹ میں کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی حالات حاضرہ کی بات لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر موسمیات کی بات ہے، یہ کیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو خبر واحد ہے اس کو ہم لے ہی نہیں سکتے. بھائی کیسے نہیں لے سکتے؟ نہیں دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کیسے بھائی بالکل خبر واحد کو لے سکتے ہیں اگر وہ خبر واحد کو قرآن اور سنت سے ان کو کانٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو ان کی نظر سے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس میں نہیں کیا بات ہے، یہ تو 1400 سال سے چیز چلی آ رہی ہے کہ خبر واحد کو بھی لیں گے اگر وہ اسلام سے. تو غامدی صاحب کی بھی کوئی بات الگ نہیں ہے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نہیں، پھر وہ کس چیز پہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا ادارہ یا ان کے لوگ جو آگے پیچھے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب یہ جو اسٹیبلش ستون ہیں ان کو گرا کر ایک نئی عمارت کھڑی کر رہے ہیں. وہ کون سی نئی عمارت ہے؟ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ حسن الیاس صاحب کی بات ہے جناب، یہ حسن الیاس صاحب کی بات ہے. حسن الیاس صاحب ٹھیک ہے، ان کے اپنے ادارے میں ان کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں، لیکن چھوڑے میں غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوں. حسن الیاس صاحب ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بہت ینگ ہیں. بھائی اس وقت ان کے بڑے جرنیلوں میں سے ایک وہ ہیں نا جو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ نظر آتے ہیں، ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کے فیملی ممبر ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں.
تو میں تو اگر کوئی بات کروں گا، میں تو بلکہ آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب ہیں وہ بہت ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے اوپر آج کل کے، مجھ سے بحث کرو، بندے بندے سے آپ بحث کرتے ہو، یہ وہ. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے 2-4 لنکس لوگوں نے بھیجے کہ دیکھیں یہ صاحب آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے حسن الیاس صاحب سے ہی رابطہ کیا. یہ آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا جناب یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی ادارے کا آفیشیل نمائندہ نہیں ہے تو اس سے بات کی جائے، اس لیے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں غامدی صاحب کا شاگرد ہوں اور وہ غامدی صاحب کا شاگرد نہیں ہے، تو یہ تو غامدی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ وہ آدمی ان کی بات کو غلط ریپرزینٹ کر دے، کچھ بھی کر دے. تو مجھے بالکل آپ اطلاع کیجئے کہ وہ آپ کے نمائندے ہیں یہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ الفاظ ان کے تھے کہ نہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. تو اچھا یعنی کہ حسن الیاس صاحب کی وہاں پہ اتنی ویلیو ہے کہ غامدی صاحب کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے نہیں کرتا، یہ حسن الیاس صاحب اتھارٹی سے کہہ سکتے ہیں، جو کہ بڑی جائز بات ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں حسن الیاس صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے، غامدی صاحب اس چیز کو ریفیوٹ کر دیں، وہ کہہ دیں کہ نہیں جناب میں تو وہی لے کے چلا رہا ہوں جو سب سے جو پیچھے وہی لوگ جو کہتے آ رہے ہیں، میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا. لیکن جب وہ یہ کہیں گے کہ میں ایک فراہی اسکول سے میرا تعلق ہے، اور جب ایسی باتیں ہوں گی کہ صوفیاء کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے اور اہل سلف کی اپنی ہے اور اہل فقہ کی اپنی ہے اور ہماری اپنی ہے، تو لیٹسٹ تو یہی ہے. اب فراہی اسکول کو 1200 سال پرانا تھوڑی ہے کوئی. نہیں، فرائی اسکول تو 1200 سال پرانا نہیں ہے کہ فرائی صاحب بھی کوئی نہ کوئی تھاٹ پورا فالو کریں گے. اچھا غامدی صاحب کی جو ویڈیو کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ ویڈیو کا میں لنک آپ سے شیئر کروں گا، اس کو آپ دوبارہ سنیے گا تاکہ ہم دونوں کو کنفیوژن. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ مجھے آپ کو کرنی ہے، اگر آپ کی ڈاکٹر سوری یہ ہمارے جو کراچی والے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب سے بات ہو، وہ انجینئر صاحب کا بہت دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب کے اندر 1000 کوالٹیز ہیں، 1000 برائی ہیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی قیصر بھائی. کوئی شخص آپ کی ماں یا میری ماں کو یا کسی کو بھی گالی بکے، کیا میں وہ گالی آ کے ریپیٹ کروں گا کیمرے پہ؟ نہیں کروں گا کبھی نا. بھی نہیں. اپنی ماں کی تعمیم رسپیکٹ میں یا ان کی آنر میں کبھی بھی نہیں بکوں گا. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگائے کفر کا اور کفر ثابت نہ ہو تو الزام اس پہ لگ گیا، کوئی شخص کسی پہ زنا کا الزام لگائے، زنا ثابت نہ ہو تو الزام اس پہ لگ گیا. تو یہ جب توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کسی بھی قوم پہ یا انسان پہ، تو وہ اگر ثابت نہیں ہوتا، قیصر بھائی یا سامنے والا مکر جاتا ہے کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے میری، تو وہ جو بندہ اس کے بیان کر رہا ہے اس پہ کیوں نہیں پلٹ کر آئے گا؟ دیکھیں ہونا تو ایسا چاہیے، لیکن اس کے نہیں، یہ اندر مجھے ایک تقی عثمانی سوری یہ جو کراچی والے جو ہیں ان سے مجھے بہت اختلاف ہے کہ طارق اس مسعود طرح تو صاحب. جی جی. کوئی طارق مسعود صاحب اس طرح تو کوئی بھی نعوذ باللہ کہہ دے گا کہ میں اگر فرض کریں ہندوؤں کے مذہب کے بارے میں کہوں کہ جی فلانا فلانا آپ کے ارے امام کو گالیاں صاحب بکتا ہے، یہ کچھ سن بھی لیجیے نا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. واقعہ یہ نہیں ہے جو آپ ایسا بائی ڈیفالٹ میں بھی ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ جو توہین کی بات کر رہا ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو اس پہ لگ جانا چاہیے. لیکن اٹس ایکچولی مچ مور نوانسڈ پوزیشن دین ہم اسے سمپلیفائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے توہین کی اور وہاں پہ لوگ موجود تھے، گواہ تھے، میں نے اس آدمی پہ کیس کیا کہ اس آدمی نے توہین کی ہے، اب میں ملک کے اندر جو ایک رائج قانون ہے اس کے مطابق چل رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ لوگ گواہ ہیں، اور کل وہ لوگ مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے گواہی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب 295C مجھ پہ لگ جائے گی؟ نہیں، اس کا یعنی کہ آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایپل ٹو ایپل وہاں پہ کمپیریزن آپ ڈرا نہیں کر رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آٹومیٹکلی نہیں ہونا چاہیے نا. ہاں وہاں پہ لگنی چاہیے کہ جہاں پہ ایک انسان ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ثابت اس طرح سے ہو گیا کہ زید کہہ رہا ہے کہ بکر نے مثال کے طور پہ فلاں بازار میں یہ الفاظ کہے تھے اور وہ الفاظ بھی بتا رہا ہے کیا تھے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت بکر تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ اس نے خود کھڑے ہیں، پھر اس پہ لگے. بالکل لگنی چاہیے، تو بالکل یہ لگنی کیس نہیں ہے چاہیے. یہاں پہ، تو یہ کیس نہیں ہے یہاں پہ. کہاں پہ انجینئر مرزا صاحب کے کیس میں جو آپ انجینئر یہ مرزا صاحب نے ایک جو بات بولی ہے وہ تو ثابت ہو گئی نا کہ وہ لوگ نہیں یہ کہتے، ہاں جی عیسائی یا یہ لوگ وہ چیز نہیں پریکٹس کرتے یا ان کا وہ بلیف نہیں ہے جو انجینئر مرزا صاحب نے کہا ہے، وہ تو ثابت ہو گئی نا. یہ یہاں پہ آپ والا ایگزامپل نہیں آ سکتے کہ گواہ مکر گئے یا وہ ہو گئے. یہاں پہ تو ایک چیز ثابت ہو گئی، پوری کی پوری ہماری جو برادری ہے عیسائیوں کی، کرسچن برادری، انہوں نے تو بول دیا ہم ایسی بات نہیں مانتے. ایک آدمی بھی نہیں آیا کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم
پھر انجینئر صاحب کو معافی کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو پھر تقی عثمانی صاحب کیسے سوری تقی عثمانی میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ان کو سنتا ہوں، یہ مفتی طارق مسعود صاحب ٹھیک ہے، میں کیوں سمجھ گیا. اس کی بات کو گھما رہے ہیں اب کہ اس اس پہ کا نہیں تو لگنا جواب چاہیے؟ میں ان کی طرف سے نہیں دینا چاہوں گا. آپ جہاں تک لیں مجھے نا، پتا ہے آپ ان کہ سے لیں، آپ ان سے لیں. ارے آپ صاحب تحمل سے کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے ایک بات کہی، لوگوں نے اس کی ایک تشریح کی، انہوں نے بعد میں فالو اپ ویڈیو بنا کے کہا کہ میری بات کی غلط تشریح نہ کی جائے. میں نے یہ کہا تھا. اب وہ آگے اپنے بات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ایک چیز کہی ہے، وہ ان سے آپ مزید وضاحت لے سکتے ہیں. وہ پبلک فگر ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اینڈ سو فورتھ. جہاں تک میرا تعلق ہے کہ کیا انجینئر صاحب پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ اگر کرسچن کمیونٹی کا یہ ویو نہیں ہے تو پھر ان پہ لگے، میں نے یہ پہلے دن سے بات کہی ہے کہ اس معاملے پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاملہ ایک قانونی پاکستان کے قانون کے مطابق اوپر سے وہ فقہی، تو میں ان دونوں معاملات پہ اتنے حساس طرح کا جو موضوع ہے میں اس پہ اگر میں نے اس پہ حصہ لینا ہوتا تو میں خود کیس کرا دیتا. میرا صحیح یہ بات، کیس ہی آپ نہیں ہے نے اس نہیں طرح سے. خاموش رہے، آپ خاموش رہے اس پہ. لیکن کیسر جی بھائی آپ بالکل خاموش، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لگے نا انجینئر مرزا پہ، میں بھی چاہتا ہوں نہ لگے، لیکن وہ کم سے کم بندہ معافی تو مانگے کہ میں غلط سمجھ رہا تھا. یہ جو Alright. ساری برادری آ کے کہہ دی کہ ہم لوگ کا یہ بلیف نہیں ہے، تو معافی تو مانگے. یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ جائز بات. معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا. جو میں کہہ رہا ہوں کہ عیسائی بلیف کرتے ہیں وہی صحیح ہے، عیسائیوں سے مت پوچھو چلیں وہ کیا سر. بلیف کرتے ہیں. چلیں ٹھیک پھر ہے ہم سر، لوگ یہاں سے آگے چلتے ہیں. یہ چیز ضرور جو ہے نا ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ معافی مانگ لیں کہ آپ کو سامنے والے کے عقیدے صحیح نہیں پتا تھا. چلے ایسے ہو سر، آپ کا سکتے ہیں تو پوائنٹ آ گیا. چلیں اچھا، ایک ٹھیک ہے. بات میں یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، کیسر بھائی اجازت دیجیے گا مجھے. جی جی فرمائیے. وہ ہدہد والی مثال کے اوپر بھائی نے کہا تھا، غامدی اعظم بھائی آپ نے کہا تھا کہ ہدہد کوئی دین نہیں سکھا رہا تھا. خبر واحد تھا نہیں تھا، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی. آپ اچھا، نے میں کہا بصارت بھائی، جی میں بہت معذرت، آپ یہ بات جاری رکھیں. پیچھے مجھے اب سارا کانٹیکس نہیں پتا، میں پرائیویٹ چیٹ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں عبید خان صاحب ہیں، وہ بھی شاید اسی ٹاپک پہ ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ ٹیگ ٹیم اچھی بن جائے پھر. اور مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ غامدی اعظم بھائی کے حق میں یہ نہیں ہے، مطلب بھی ٹیک ہم اینی وے. عبید خان صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم. ہینڈی کیپ میچ ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ ہیں، بصارت بھائی کے ساتھ کہ غامدی اعظم بھائی کے ساتھ؟ نہیں میں سر غامدی صاحب کے ساتھ تو اس والے پوائنٹ پہ میں بالکل نہیں ہوں سر، لیکن میں اچھا. بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ جی جی حدیث کو نا تھوڑا غلط کوٹ کیا گیا ہے. ایک یہاں پہ حدیث کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے شخص کو اگر کافر کہے تو اگر وہ شخص کافر ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، بتا رہے ہیں اس کا، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا. لیکن یہ کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے، مطلب غامدی صاحب کیا سمجھتے ہیں، میں کیا سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی کیا سمجھتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. مین یہ ہے، یہ جج اللہ کرے گا. اگر وہ الزام سچا ہے تو میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون کافر ہے. تو انہوں نے یہ ابھی مثال دی تھی کہ غامدی صاحب ان کو نہیں سمجھتے، تو لہٰذا غامدی صاحب کی نظر میں ہم کافر ہو گئے، یا ہماری نظر میں غامدی کافر ہو گئے یا قادیانی ہو گئے. تو یہ فیصلہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو مین میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ کیا مانتا ہے، اللہ کیا سمجھ رہا ہے، کس کو کافر سمجھ رہا ہے. تو اگر ہم میں نے آپ کی صحیح بات سے بندے کو ایگری کرتا کافر ہوں، کہا ہے، میں آپ کی اگر بات ہم کو نے صحیح بندے یہی کو میرا کافر بھی یہی کہا ہے سوچتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جج کرے گا کہ ہاں آپ نے صحیح کو کافر کہا ہے. لیکن اگر کوئی غلط بندہ مومن کو کافر کہہ رہا ہے تو پھر وہ غلط بندہ کافر ہو جائے گا اللہ کی نظر میں، مومن کافر نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ مومنوں کو بھی کافر کہتے ہیں، تو مومن نہیں چلے ہوگا آپ کافر. کا سر یہ ہو اصل گئی میں ایک اس بات. وقت بردر کی آواز بہت زیادہ ڈسٹورٹ ہو رہی تھی تو ہوں. میں وہ پوری طرح سے ہمیں بات سمجھ بھی نہیں ہمیں پایا. جب بہرحال آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. میں بھی اپنی پوائنٹ یہاں پہ ایک جی منٹ جی ایک سیکنڈ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، تو مجھے جی یہ حدیث ملتی ہے جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں ہم لوگ کو ڈرا رہے ہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. اور اس کی بہت شدید انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، سامنے والا مسلمان اللہ کے سامنے ہوا تو اللہ کے سامنے تم ایز کافر اٹھا لیے جاؤ گے. مطلب اس میں اللہ کے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس گناہ سے بچو کہ کسی کو کافر قرار دو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کافر کو تم نے کافر قرار نہیں دیا تو تم
پکڑے جاؤ گے. یا تم نے کسی کافر کو نہیں کہا کہ تم کافر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں کافر بنا دے گا. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تم نے کافر کہا. تو اس میں یہی اشارہ مجھے ملتا ہے, مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا نبی ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی جانتے بالکل بوجھتے ایسے کسی کو کافر قرار لیکن دیا رول تو تو بن آپ تو گیا نا صاحب, قانون تو رول بن تو گیا بن نا اس گیا, پہ. اب اس پہ ایک قانون تو سمپل بن سوال گیا. جو تھا نا میرا وہ یہ تھا, میرے خیال میں اس بات کو کنکلوڈ کر کے دوبارہ بس عادل بھائی کی طرف چلتے ہیں. بس میرا آخری کامنٹ اس پہ کہ یہ جو غامدی صاحب کا ویو ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے, ہم تو کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے. ان کو یہ چیز بس سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے نزدیک غامدی صاحب کافر ہیں جیسے میں کافر ہوں. وہ ہونے دیں, تو ہونے دیں وہ تو یہ میں اتنی آپ سی کو بات بتا ہے. رہا ہوں. ہاں بولے میں آپ اس کو سے بتا, فرق اب نہیں میں آپ کو پڑتا ایک بات سر, اللہ بتا, ڈیسائیڈ کرے گا. آپ کہتے چلے بھائی آخری 30 سیکنڈ دیتے ہیں. میرے نانا اور نانی, میرے سگے نانا سگے نانی دونوں الگ مقصد سے تھے. اب میری جو نانی تھیں ان کا ایک بلیف سسٹم تھا کہ وہ کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں ہے اور شاید کسی نہ کسی طرح نوری فارم کے آدمی ہیں اور جو دنیا میں بشری فارم میں آ گئے ہیں. میری نانی کا بلیف تھا یہ, اور میرے نانا اس بلیف کو کفر کے سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں یہ شرک ہے سمجھتے تھے, صحیح. اور وہ نانی کی وہ کرتے تھے. لیکن دونوں ایک دوسرے کو مشرک یا کافر نہیں کہتے تھے. اوکے. ایک دوسرے کا چلیں شرک یہ ایک دوسرے کا کفر بتاتے تھے, لیکن ایک چلیں دوسرے کو غامدی اعظم بھائی, یہ کافر بات شرک. پھیلتی بہت پھیل جائے گی. یہ اینیکڈوٹل بات کو ویسے بھی اچھا اس کو چھوڑتے ہیں. بصارت بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے اچھا کیپر صاحب, میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. صاحب, اس نقطے سے اب آگے بڑھے نا ہم, کیا خیال ہے جی میں آپ کا؟ آگے جا رہا ہوں, میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں؟ فرمائیے. جی 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 جی. اچھا اب میں یہ دوسری بات کر رہا ہوں جو انجینئر مرزا صاحب کی بات کی تھی کہ انہوں نے فلانی بات کہلوائی. میں اس بات پہ ان بھائی سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, متفق کرتا ہوں کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب نے جو وہ انہوں نے اپنی طرف سے کہی ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ کرسچن برادری کے اوپر لگایا. میں بس یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا, آپ بس میری ایک بات سنیے گا, کیونکہ میرا ایک کرسچن دوست ہے, اس نے بھی مجھے پوائنٹ سمجھایا. بہت ساری چیزیں سر ہم میں اور عیسائیوں کے اندر سملر ہیں. سملر کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی ہونا, ایک ہی ہونا نہیں, ایک جیسی ہونا. مثال کے طور پر کانسیپٹ آف گاڈ ہم مسلمانوں میں بھی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ کرسچنز میں بھی ہے, لیکن وہ کانسیپٹ آف گاڈ بالکل الگ ہے. ہمارا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے مسلمانوں کا وہ توحید پر ہے, یعنی کہ لم یلد ولم یولد, یعنی کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے, اللہ کا نہ کوئی بیٹا. لیکن جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس کے اندر ٹرینٹی آتی ہے, مطلب وہ فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ جو لوگ کرتے ہیں نا, مطلب 3 in 1 کا کانسیپٹ ہے. تو گاڈ دونوں مانتے ہیں گاڈ کو, لیکن گاڈ کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ لے کر دیکھیں تو عیسائیت اور اسلام دونوں میں حضرت عیسیٰ کے اوپر بلیو لانا فرض ہے, لیکن دونوں کا کانسیپٹ آف عیسیٰ علیہ السلام بالکل الگ ہے. ہمارے نزدیک وہ جو ہے نبی ہیں, کرسچن کے نزدیک وہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ چیز قرآن کے اندر مینشن ہے. اگر یہ والی بات میں کرسچنز کے اوپر کہوں تو کرسچن اس سے مکریں گے نہیں. ہماری نظر میں یہ بھی بلاسفمی ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا کہنا, ہماری نظر میں یہ گستاخی ہے. لیکن یہ گستاخی کرسچن اون کرتے ہیں, بولتے ہیں ہاں ہم تو بولتے ہیں, بائبل میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن جو انجینئر مرزا نے ان کو الزام لگایا نا, وہ کرسچنز اون نہیں کرتے. اور سر ایک دوسری بات یہ, جو کانسیپٹ آف دجال ہے صحیح ہے, وہ ہم میں بھی پایا جاتا ہے اور کرسچنز میں بھی پایا جاتا ہے, صحیح ہے. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ خدا کا کانسیپٹ الگ, حضرت عیسیٰ کا کانسیپٹ الگ, اسی طرح سر دجال کا بھی کانسیپٹ دونوں کا, کرسچنز اور مسلمانوں کا بالکل الگ ہے. کرسچنز اس کو اینٹی کرائسٹ سر کہتے کو ہیں. اگر تھوڑا اینٹی ہم کرائسٹ وائنڈ اپ مطلب, کرنے کی کوشش کریں, سمری اگر آپ اپنی بات کی بتا دیں, میں بہت پیچھے بھائی اور بھی ویٹ کر رہے ہیں. میں بس میں سمری کر رہا ہوں, آپ ایک لائن میں کر رہا ہوں. انجینئر صاحب نے بولا تھا پہلے, انہوں نے ایک پوری عمارت بنائی, بولا کہ کیونکہ وہ ہمارے نبی کو ٹرو پروفٹ نہیں مانتے تو ہینس پروف اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ یہ مانتے ہیں. تو یہ منطق لاجک بڑی عجیب سی تھی, اس سے یہ ثابت نہیں ہوا اگر وہ ہمارے نبی کو ٹرو پروفٹ نہیں مانتے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ یہ مانتے ہیں. کیونکہ جب میں نے کرسچن سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کیا کانسیپٹ ہے, تو وہ بولتے ہیں اینٹی کرائسٹ, یعنی کہ دجال ہماری نظر میں وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوگا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہوگا, ان کو نہیں مانتا ہوگا. تو اس اینگل سے مسلمان اینٹی کرائسٹ یعنی کہ دجال نہیں ہو سکتے, کیونکہ اسلام دنیا کا واحد نان کرسچن مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. ہمارے نبی سے پہلے کا زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو نبی ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے, انہوں نے انڈورس کیا تھا. تو جب ہمارے نبی ان کو مانتے ہیں تو وہ
اس کیٹیگری میں لائق کر ہی نہیں رہا ہے. تو یہ ڈیفینیشن زبردستی انجینئر مرزا صاحب نے پہنانے کی کوشش کی, یہ اپنی انہوں نے ایک منطق ڈالی اور پھر کرسچنس کے اوپر بھی ڈال دیا. تو کرسچنس کی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق جو ان کا اپنا بلیف ہے اس کے مطابق وہ اس کیٹیگری میں ہم مسلمان یا ہمارے پروفٹ لائے نہیں کر رہے. تو بہت ہی فالس نیریٹو بنایا تھا انجینئر صاحب نے. ٹھیک ہے سر, آپ کی بات سمجھ گیا کہ انہوں نے جو چیز کہی وہ اگین میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا فار دی ریزنز آف مینشن ارلیئر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی آپ سے اگلی کسی اسٹریم میں. یہ سلسلہ ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے, آتے جاتے رہیں انشاءاللہ عزیز. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگے گا. تھینک یو سو ویری مچ. سرد بھائی بہت بہت معذرت آپ سے, سر آپ کچھ کہہ رہے تھے لیکن اس ٹاپک کی گنجائش نہیں بنی, بٹ آئی ڈو پرومس کہ ایٹ سم پوائنٹ انشاءاللہ. سر بھائی مجھے آئی ووڈ اپریشیٹ کہ اگر آپ نے صحیح کیا کہ بیک فرنٹ سٹیج پہ ہم دونوں ہی ہیں. میں ان کی ایک بات کی کریکشن کر دوں کہ انہوں نے کہا جب ملکہ سبا حدود والی جو مثال دی گئی تھی, انہوں نے کہا خود کوئی دینی خبر نہیں لایا تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے ایک ایسی بات کر دی جس کے اندر دین سکھانے کا کوئی پہلو نہیں تھا. فرسٹ آف آل یہ یعنی کہ یہ بالکل تحریف کے جو ہے نا مترادف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدہد ایک بات کر کے گیا جو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, حالانکہ ہدہد نے جو بات کری, مطلب میں کہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر کسی جانور یا کسی پرندے نے اتنی تمہیدی گفتگو نہیں کی ہے دین کے معاملے میں جتنی ہدہد نے کی ہے. کہتا ہے وجدتھا, اس کے بارے میں بلقیس کے بارے میں, ملکہ سبا کے بارے میں کہتا ہے وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, کہ میں دیکھتا ہوں وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں, پھر آگے اور تمہید کرتا ہے, کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ, کہ شیطان نے ان کے اعمال جو ہے نا ان کے سامنے مزین کر کے دکھا دیے. او بھائی یہ دین نہیں سکھا رہا تو کیا سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ اور بھی آگے کچھ آیات ہیں, مجھے زبانی یاد نہیں, لیکن وہ بالکل آپ کی بات درست ہے سر. جسٹ کہ وہ دین نہیں سکھا رہا تھا. خبر اللہ سر آپ کی بات یہاں پہ بالکل سمجھ آتی ہے. جناب بہت بہت شکریہ آپ کا. غامدی اعظم صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ اسٹیج چھوڑ دیجیے تاکہ گنجائش بن سکے کسی نئے آنے والے صاحب کی. میکسیمم 10 لوگ ہم لے سکتے ہیں.